बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, शतरंज का कोई खिलाड़ी अगर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसके मुखालिफ ने जो चाल चली है इसके बाद उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी चाल क्या होगी, तो उसकी शिकस्त यकीनी है। इमरान खान ने अपने तल्ख तजुर्बात और इंतहाई गहरे मुताले के बाद ये सीख लिया है कि सियासी जंग में दोस्तों, दुश्मनों और सालसों की बातों और वादों पर 100% एतबार और यकीन कर लेना इंतहाई मुहलक साबित होता है। इसलिए अपने फ़ैसले और अपनी हिकमत अमली वाक़यात और अमल की बुनियाद पर बनाई जानी चाहिए। इसलिए जब हुकूमत ने अदलिया से मुताल्लिक़ आइन में तरमीम और फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देने का मंसूबा बनाया तो उन्हें सब समझ आ गई कि ये हुक्मरान पाकिस्तान में मिस्र मॉडल नाफज करने का मंसूबा बना चुके हैं। इसलिए उन्होंने अदलिया को कंट्रोल करने के हकूमती मंसूबे की सख्त तरीन मज़ाहमत करने और आखिरी जंग इसी महाज पर लड़ने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि अपनी बसीरत से उन्होंने देख लिया था कि जब पूरा मुल्क एक पिंजरा बन जाएगा तो कौम फिर फड़फड़ा तो सकेगी, आज़ादी हासिल नहीं कर सकेगी। सऊदी, सालसी और दोस्त ममालिक की जो मुसालिहाना काविशें हैं, इनके बावजूद कप्तान ने इसीलिए अपनी सफ़बंदी और आखिरी जंग लड़ने की तैयारी बंद नहीं की, क्योंकि इमरान खान समझता है कि हुक्मरान तबकात किसी भी वक्त मसालहती काविशों को रोंदते हुए अचानक आखिरी हमला कर सकते हैं, और फिर अगर फौरी शदीद रद्दअमल ना दिया गया तो फिर मुल्क को एक पिंजरा बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको वो सारी तफसील बताएंगे कि इमरान खान ने ये जंग लड़ने के लिए क्या तैयारियां कर रखी हैं और इस वक्त क्या हंगामी तैयारियां जारी हैं। 25 करोड़ आवाम की आज़ादी की जंग ये कैसे लड़ी जाएगी, इस हवाले से क्या प्लान बनाया गया है, और इसी सिलसिले में 1 लाख रज़ाकारों का जो लश्कर आवाम है उसकी भर्ती हंगामी बुनियादों पर क्यों शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, इमरान खान इसी माह सितंबर में सर धड़ की बाजी लगाने क्यों जा रहे हैं और उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अपना जानशीन क्यों मुकर्रर कर दिया है, ये भी आज की वीडियो में शामिल है। और ये भी बताएंगे कि इमरान खान और अली अमीन गंडापुर दोनों को मुमकिना तौर पर फ़ौजी अदालत के हवाले कर दिए जाने के बाद क़यादत किसके सपुर्द की जाएगी, और इस ऑल आउट वॉर के दौरान मोहतरमा अलीमा खान का क्या अहम किरदार होगा। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उस FIR का खूब मजाक उड़ाया है जिसमें जलसा मुलतवी करवाने के लिए जाने वाले मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरान पर PTI रहनुमाओं की तरफ से कलाशनकोफ और पिस्तौल तान लिए जाने के मज़हका खेज़ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। चीफ जस्टिस आमर फारूक ने की सरबराही में आज जो 2 रुकनी बेंच था, उसने जब आज केस की समाअत की तो FIR, उन्होंने कहा कि FIR पढ़ी जाए, और फिर रिमार्क्स दिए कि इस FIR का ऑथर भी दिलचस्प है, ये इस्लामाबाद पुलिस है या रज़िया जो गुंडों में फंस गई है। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि जिस किसी ने भी ये FIR लिखी है उसने एक कामयाब कॉमेडी लिखी है। इससे ज़्यादा नाज़रीन सख्त रिमार्क्स उन अदारों के लिए क्या होंगे जिन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती से इस्लामाबाद पुलिस से ये FIR लिखवाई और ये इल्ज़ामात लगवाए, और इस्लामाबाद पुलिस, रज़िया और ये इदारे गुंडे ये आज रिमार्क्स दे दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी। इसके बावजूद अगर कोई इस्लाह अहवाल पर आमादा नहीं होता तो उसकी अज़मत को सलाम पेश करने को दिल करता है। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अपनी इज़्ज़त और अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की
آخری ریڈ لائن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے کے رحم و کرم کی صورتحال میں داخل ہی نہ ہونے دیں۔ اگر آپ کسی کے گیسٹ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں آخری وقت میں مزاحمت کر کے اپنی عزت اور اپنی آزادی کا تحفظ کر لوں گا کیونکہ میں اندر سے بہت مضبوط ہوں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ جب گیسٹ ہاؤس کے گیٹ اندر سے بند کر لیے جائیں گے، کمرے کی کنڈی بھی لگا دی جائے گی اور گیسٹ ہاؤس آپ کے میزبان کے گارڈ سے بھی بھرا ہوا ہوگا اور آپ کا میزبان بھی آپ سے زیادہ طاقتور ہوگا، تو پھر آپ اسے وعدہ خلافی کرنے اور اپنی جھوٹی قسمیں توڑنے سے روک نہیں سکتے، اور آپ اتنے بے بس بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنی عزت اور اپنی آزادی بچانا تو ایک طرف رہا، آپ کو خودکشی کرنے کی طاقت اور موقع بھی میسر نہ رہے۔ اس لیے عمران خان اور پی ٹی آئی نے آج جو ریڈ لائن کھینچ دی ہے وہ کپتان اور ان کے ساتھیوں کی سیاسی بصیرت کی آئینہ دار ہے کہ وہ آخری مرحلہ آنے تک، یعنی بالکل پنجرہ بنا دیے جانے تک ملک کو، اور سمجھ لیں کہ گیٹ بھی بند ہو جائے، کنڈی بھی لگ جائے اور پوری قوم اس صورتحال میں گر جائے، وہ وقت آنے سے پہلے ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس راستے پر جس پنڈ جانا نہیں ہوتا راہ کی پوچھنا، یہ انہوں نے پالیسی بنا لیا ہے کہ ہم نے اس صورتحال میں کسی قیمت پر داخل ہی نہیں ہونا، یہ انہوں نے پالیسی بنا لی ہے۔ اور چونکہ یہ کیوں بنائی ہے، یہ اس لیے بنائی ہے کہ حکومت خان کے جو خان ہے وہ دیوار کے پیچھے دیکھ لیتا ہے، یہ صاحب بصیرت لیڈر ہے، یہ ایک غنیمت ہے اس قوم کے لیے، اس نے دیکھ لیا کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اور خان کی جو یہ بصیرت ہے اس سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بڑے پریشان ہیں، اور انہیں اتنے شدید رد عمل اور ایسی تیاریوں کی بالکل خبر تک نہیں تھی، اندازہ تک نہیں تھا۔ اس لیے جب انہوں نے آخری حملے پر عمل درآمد کرنا چاہا تو وہ گڑبڑا گئے، اور اس پر انہوں نے عمل اب کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ اقدامات اس سے پہلے کچھ مزید لیے جا رہے ہیں، تیاری کی جا رہی ہے، چند روز کے لیے ذرائع کہتے ہیں یہ ملتوی کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ثالثی جو دوست ممالک کی ہے، سعودی ثالثی، وہ بھی جاری ہے، لیکن چونکہ بقا داؤ پر لگی ہوئی ہے ان کی، اس کے بغیر یہ سمجھ لیں کہ انہیں محروم ہونا پڑے گا ملک کے اقتدار سے کم از کم 10-15 سال کے لیے، تو اس لیے یہ داؤ ضرور کھیلنا چاہتے ہیں، چاہے سعودی عرب اور چین کو ناراض ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو رحیم یار خان میں ناظرین کل جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی کی ایک نشست بڑھ گئی ہے، اور 2/3 اکثریت پوری کرنے کے لیے جو درکار ووٹ ہیں وہ 3 سے کم ہو کر 2 رہ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان پر کسی کو اعتبار نہیں، وہ مسلسل گول مول باتیں کر رہے ہیں، ایک بات پر پی ٹی آئی کی حمایت کر دیتے ہیں تو دوسرے حوالے سے حکومتی موقف کی سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں، آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی عدلیہ کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی غلام بنانے کے لیے مجوزہ آئینی ترمیم کی حمایت بھی کر رہے ہیں، جس کی منظوری کے بعد پورا ملک اپوزیشن جماعتوں کے لیے ایک پنجرہ بن جائے گا، اور عمران خان کو مصر کے سابق صدر مرسی اور پی ٹی آئی کو اخوان المسلمون والے انجام سے پھر کوئی بچا نہیں سکے گا۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے سر پر کفن باندھنے سے پہلے اور سر دھڑ کی بازی لگانے سے قبل کیا ضروری اقدامات کیے ہیں، اور لشکر عوام کی بھرتی کیوں شروع کر دی گئی ہے، اور یہ آخری جنگ اب کس طرح لڑی جائے گی۔ ناظرین جس مارکے میں آپ کی جان جانے کا شدید خطرہ ہو تو اس کی تیاری کا سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ یا سپہ سالار یا انقلابی تحریک کا رہنما اپنا ولی عہد یا جانشین ضرور مقرر کرتا ہے، اور یہ بھی طے کر دیا جاتا ہے کہ اگر قائد تحریک اور جانشین دونوں شہید ہو جائیں یا کسی ایسی جگہ قید کر دیے جائیں جہاں تک تحریک کی باقی قیادت کی رسائی نہ رہے، تو پھر تحریک کو جاری رکھنے کے لیے کیا میکانزم ہوگا اور فیصلوں کا اختیار کس کے پاس ہوگا۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے نہایت خاموشی سے پچھلے چند ہفتوں کے دوران
نہ صرف یہ تمام فیصلے کر لیے تھے بلکہ پی ٹی آئی کی قیادت اور بااعتماد لوگوں تک انہیں کنوے بھی کر دیا گیا تھا۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنی جانشینی کے حوالے سے بہت اہم اور دوررس نتائج کے حامل فیصلے کر لیے تھے اور انہیں کنوے بھی کر دیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اور کابینہ میں اختلافات کی خبروں کے بعد جب عمران خان نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ علی امین گنڈا پور کو ان کی 100% سپورٹ حاصل ہے اور یہاں تک کہہ دیا کہ گنڈا پور کی مخالفت کرنے والے کل کو یہ شکوہ نہ کریں کہ انہیں اگلے عام انتخابات میں ٹکٹ نہیں ملا۔ یہ گنڈا پور کی ولی عہدی یا جانشینی کا پہلا باضابطہ اعلان تھا۔ ناظرین، سنگ جانی جلسے میں گنڈا پور نے جو تقریر کی وہ بھی ایک ولی عہد اور جانشین والے انداز میں تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ عمران خان خود خطاب کر رہا ہے۔ اس خطاب کے حوالے سے جب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کیا اور چند حوالوں سے معافی مانگی تو اس پر بھی عمران خان نے سخت ترین رد عمل دیا اور کہا کہ گنڈا پور نے جلسے میں جو تقریر کی ہے میں 100% اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور جن لیڈروں نے اس پر معافی مانگی ہے وہ بزدل اور ڈرپوک ہیں، انہیں تحریک انصاف میں نہیں رہنا چاہیے۔ ناظرین، اپوزیشن لیڈر اور پارٹی چیئرمین تک کو گنڈا پور کی لائن اختیار کرنے کا اس سے سخت اور واضح حکم کیا ہو سکتا ہے، اور اس اعلان سے یہ بھی نظر آ گیا کہ کپتان کا اصل نمبر 2 کون ہے۔ عمران خان کے جانشینی کے لیے اس انتخاب پر ناظرین داد دینے کو جی چاہتا ہے کہ جب گنڈا پور رات کو 8-10 گھنٹے کے لیے غائب رہے اور مبینہ طور پر ISI کی تحویل میں مذاکرات کرتے رہے تو واپس آ کر ان کے لب و لہجے اور حقیقی آزادی کے عزم میں ذرہ برابر بھی لچک نظر نہیں آئی، جس سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ عمران خان کی بصیرت نے بھانپ لیا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں کون ہے جو تحریک انصاف کے موجودہ مشن کو لے کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، اب اس بڑے پالیسی فیصلے کی بات کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی مرحلے پر عمران خان اور گنڈا پور دونوں موجود نہ ہوں، شہید کر دیے جائیں یا فوجی تحویل میں دے کر پارٹی کی ان تک رسائی ناممکن بنا دی جائے تو پھر ان حالات میں تحریک جاری رکھنے اور دباؤ بڑھانے کے لیے مزید فیصلے کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ یہ بڑی خبر شیئر کرنے سے پہلے ناظرین ذکر ہو جائے لشکر عوام کے لیے 1 لاکھ رضاکاروں کی بھرتی کے معاملے کا اور اس حکمت عملی کا کہ اگر حکومت عدلیہ کی صفائی کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے غلام بنا لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور دھونس دھاندلی سے آئینی ترمیم کر کے اس پر عمل درآمد بھی کر دیتی ہے تو پھر پی ٹی آئی اس کے رد عمل میں جنگ کیسے لڑے گی؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس صورتحال پر 2 فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ملک گیر اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے 2 آرا پائی جا رہی ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ پہلے ہو یا لانگ مارچ پہلے کیا جائے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر آئینی ترمیم کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا گیا تو پھر اسٹریٹ موومنٹ پہلے مرحلے میں شروع کی جائے گی اور لانگ مارچ دوسرے مرحلے میں شروع کیا جائے گا۔ اگر خیبر پختونخوا میں گورنر راج نہ لگایا گیا تو پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ پہلے کیا جائے گا اور اسٹریٹ موومنٹ بعد میں شروع کی جائے گی۔ دوسرا فیصلہ ناظرین یہ کیا گیا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کے دوران جب بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوں گی تو اس دوران گرفتار کارکنوں کی رہائی کے لیے عدالتوں سے ضمانتیں کروانے پر توجہ دینے کی بجائے کارکنوں کی دوسری اور تیسری صف کو آگے لا کر احتجاج کو مزید تیز کیا جائے گا اور اتنی گرفتاریاں دی جائیں گی کہ ملک کی تمام جیلیں بھر جائیں اور تحریک شروع ہونے کے 2-3 ہفتوں کے اندر جیلوں میں قیدی ڈالنے کے لیے جگہ ہی نہ رہے۔ اسی مقصد کے لیے ناظرین عمران خان
اور اس کے مشن پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں کا ایک لشکر عوام تیار کیا جا رہا ہے، جس میں ایسے کارکن بھرتی کیے جا رہے ہیں کہ جو اس بات کا حلف دیتے ہیں کہ وہ 2-4 ماہ جیل کاٹنے کے لیے تیار ہیں اور اس دوران انہیں ضمانت کروا کر باہر آنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لشکر عوام کی تعداد 1 لاکھ سے 3 لاکھ تک بڑھائی جا سکتی ہے اگر ضرورت پڑی، کیونکہ 1 لاکھ کا فگر تو خیبر پختونخوا سے ہی حاصل ہو جائے گا، کیونکہ وہاں یوتھ پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے بھی زیادہ چارج ہے۔ یہ بھی ناظرین کہا جا رہا ہے کہ گرفتاریوں کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں ان کارکنوں کو آگے رکھا جائے گا جو گرفتاریاں دے کر جیلوں میں جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں گے، اور پولیس کے ساتھ سخت مزاحمت کی صلاحیت ان پہلی 2 کھیپوں میں ضروری نہیں ہوگی۔ جوں جوں تحریک آگے بڑھے گی کشیدگی بھی بڑھتی جائے گی، اس لیے صف بندی اس طرح کی گئی ہے کہ سخت ترین احتجاج اور سخت ترین مزاحمت کی صلاحیت اور جذبہ رکھنے والے نوجوانوں کو تیسری اور چوتھی کھیپ میں آگے لایا جائے گا، جو انقلابی تحریک کا نقطۂ عروج ہوگا، اور جو جنگ ہے وہ تخت یا تختہ والے مرحلے میں داخل ہو چکی ہوگی۔ پھر یہ جو بیٹل ہارڈنڈ نوجوان ہیں انہیں آگے لایا جائے گا۔ اور اب ناظرین آخر میں بات کرتے ہیں کہ اس تحریک کے کسی نازک مرحلے میں عمران خان اور نامزد ولی عہد یا نامزد جانشین گنڈا پور دونوں عوام میں موجود نہیں رہتے تو پھر تحریک کو آگے بڑھانے اور مزید تیز کرنے کے حوالے سے فیصلوں کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ تو اس حوالے سے ناظرین جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ انتہائی سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ تحریک کے اس تیسرے مرحلے میں فیصلوں کا اختیار چیئرمین بیرسٹر گوہر، جنرل سیکرٹری بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر جیسے سینئر لیڈروں کو دینے کی بجائے پی ٹی آئی کے یوتھ ونگ اور اسٹوڈنٹس ونگ کو مشترکہ طور پر یہ اختیار دے دیا گیا ہے۔ ان ونگز کی قیادت کی اس حوالے سے ایک مشترکہ ایکشن کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو مکمل طور پر خود مختار اور با اختیار ہوگی اور تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ہر فیصلہ کرنے میں مکمل آزاد ہوگی، اور پی ٹی آئی کی مرکزی اور صوبائی تنظیمیں اور عہدیداران ان فیصلوں کو ماننے کے پابند ہوں گے، اور وکلا ونگ، لیبر ونگ، میڈیا ونگ سمیت پوری تنظیم اور سوشل میڈیا ونگ سمیت پوری خواتین ونگ بھی، علماء ونگ بھی، پوری جو تنظیم ہے وہ یوتھ ونگ اور اسٹوڈنٹس ونگ کی قائم اس ایکشن کمیٹی کے ماتحت ہوگی۔ ناظرین عمران خان نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنی بصیرت اور دور اندیشی کی انتہا کر دی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب معاملہ آخری جنگ کا چل رہا ہوگا تو اس وقت پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا کوئی ایک لیڈر یا چند لیڈر اس انتہائی دھماکہ خیز ذمہ داری کا بوجھ اور حکومت و اسٹیبلشمنٹ کا خوفناک دباؤ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور تحریک ختم کرنے کا اعلان ان سے کروایا جا سکے گا۔ اس لیے قیادت ایک تو خفیہ ہوگی، یعنی یہ جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، جو عہدیداران ہیں، جو ان کا کوئی کنوینر ہوگا یا جو اس کا کوئی چیئرمین ہوگا، اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہوگا، شک ہی ہوگا کہ شاید یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے، کلیئر کٹ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ صرف پارٹی کے اندر جو ہے ان کے بڑے خفیہ طریقے سے احکامات گردش کرتے رہیں گے۔ دوسرے جو یوتھ ونگ اور اسٹوڈنٹس ونگ کے یہ جو لوگ ہیں جو ملک میں حقیقی انقلاب اور حقیقی تبدیلی لانے کی طویل جدوجہد کرنے اور ہر سختی اور ہر مشقت جھیلنے اور اپنی جانوں تک کی قربانی دینے کے جذبے سے سرشار ہوں گے، اس لیے اگر ان میں سے کوئی گرفتار ہو بھی جائے گا یا سامنے آ بھی جائے گا تو بھی وہ ایسے کسی دباؤ کو قبول نہیں کرے گا۔ صرف ایک ترجمان ہوگا جس کا لوگوں کو پتہ ہوگا، جو وقتاً فوقتاً بدلتا بھی رہے گا، وہ سوشل میڈیا پر اور مختلف حوالے سے ٹویٹس کے ذریعے وہ بیرون ملک سے بیٹھ کر بھی کر سکے گا یا پاکستان میں
زیر زمین رہ کر بھی اپنی اس تحریک کے حوالے سے ایک جو بھی ایکشن کمیٹی کا اسٹوڈنٹس اور یوتھ کا مشترکہ اعلامیہ ہوا کرے گا، جو نئے احکامات ہوں گے وہ جاری کر دیا کرے گا۔ ناظرین، پھر بنگلہ دیش کی طرح یہ تحریک صرف اسی وقت ختم ہو سکے گی کہ جب تحریک انصاف کے بنیادی مطالبات ہیں جو وہ تسلیم کر لیے جائیں گے، جن میں عمران خان سمیت تمام اسیروں کی غیر مشروط رہائی، 8 فروری کے مینڈیٹ کی بحالی یا نئے عام انتخابات اور عدلیہ کو انتظامیہ کی غلام بنانے کی جو ترمیم کی گئی ہے، کالی ترمیم کی جا رہی ہے، کی گئی تو نہیں ابھی کی جا رہی ہے، اسے کالعدم کرنا شامل ہوگا۔ ناظرین، یہ بھی طے کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خان کو اکلوتی میڈیٹر کا مقام حاصل ہوگا، اور پھر دوست ممالک کے سفیر ہوں یا اسٹیبلشمنٹ، ہر کسی کو ان کے ذریعے ہی عمران خان سے بالواسطہ رابطے اور مذاکرات کرنے ہوں گے، اور عمران خان سے ملاقات کے بعد باہر آ کر عوام میں بانی چیئرمین کا پیغام بھی میڈیا کے ذریعے صرف وہی دے سکیں گی۔ ناظرین، کسی دوسرے لیڈر کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی، کیونکہ خان سمجھتا ہے کہ اس مرحلے پر دباؤ بہت زیادہ ہوگا، اس لیے انہوں نے اپنے سینئر لیڈروں کو اتنے سخت امتحان سے بچا لیا ہے۔ اس سے آپ ناظرین اندازہ لگا لیں کہ خان کس حد تک سر پر کفن باندھ کر آخری جنگ لڑنے کے لیے ذہنی طور پر اڈیالہ جیل میں تیار بیٹھا ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہچکچاہٹ ہے، اس کی ایک وجہ یہ خان کا عزم ہے اور یہ پوری تیاری ہے، اور دوسری وجہ دوست ممالک کی ثالثی ہے۔ اب دیکھیں معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔